अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान साहब, माशाल्लाह, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज तो तारफ ही होगा या कि मिसाल के बारे में बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं मोहम्मद इमरान फैसलाबाद से इंशाल्लाह हम हदीस की क्लास पढ़ा करेंगे। तो हदीस के अंदर सबसे पहले जो एक बेहतरीन किताब है और अरबो अजम के अंदर बराबर यानी पढ़ी पढ़ाई जा रही है, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसकी किताबुल जामे है, जो आखिर के अंदर किताबुल जामे है। तो किताबुल जामे जो है, इसके अंदर कह लें अखलाकियात के मुतल्लिका हदीस है और यानी कुछ अहकाम अहकाम वाली हदीस है। तो उनसे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इससे कुछ यानी रवानी हो जाएगी, कुछ समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर वो जो मजीद अहकाम है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उसके मुतल्लिका जो हदीस हैं वो इंशाल्लाह पढ़ी जाएंगी। तो ये सेशन जो है इंशाल्लाह ये आधा घंटा कोशिश करेंगे आधे घंटे के अंदर हो। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो 1 घंटे के अंदर हो जाए, जिस तरह हमारे मोहतरम भाई उमर साहब का हुक्म था। तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही क्लास 7:30 बजे शुरू हुआ करेगी, 7:30 से 8 बजे तक। तो फिर जैसे टाइम अगर ज़्यादा चाहिए हो तो फिर 8:30 तक इंशाल्लाह हम इसको क्लोज कर दिया करेंगे। तो तारुफ के हवाले से मैंने अपना तो करवा दिया, मोहम्मद इमरान फैसलाबाद। तो अब ये किताब जो बुलूगुल मराम है, तो ये किताब बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, ये हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। तो इन्होंने इसका नाम जो रखा है वो है बुलूगुल मराम, मकसद को पहुंचना। मिन अदिल्लतिल अहकाम, अहकाम की दलीलों के जरिए। यानी वो जो आप कोई भी अमल करती हैं या करते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं, हमें पता लगता है, हुक्म होता है कि ये काम फ़र्ज है या मुस्तहब है, इसको करना बेहतर है या ये जायज़ है। तो इस तरह ये यानी उसके बारे में हुक्म होता है। तो अब उन अहकाम को पाना होता है दलीलों के ज़रिए। दलील वो जो कुरान से आती है और दलील जो हदीस से आती है। तो यहाँ पर जो इस किताब के अंदर अदिल्ला हैं वो यानी ताल्लुक़ रखती हैं अहादीस के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के साथ। तो ये अगर हम फ़रामीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो हुक्म दिया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। तो इस ज़िक्र के अंदर जहाँ कुरान आता है, तो वहाँ पर ये अहादीस भी आती है। तो अहादीस जो है, इसकी हिफाज़त का जो उलमा ने बीड़ा उठाया और जिस तरह इसके लिए तवज्जो की। अब कुरान तो अलिफ से लेकर या तक वो सारा पता था कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है, और तवातुर के साथ वो नकल होता चला आया। तो उसके अंदर कमी बेशी करना या किसी लफ्ज़ की ज़्यादती करना, तो ये तो नामुमकिन हो गया। लेकिन अहादीस के अंदर, अब अहादीस मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ थी, ये इकट्ठी नहीं थी एक जगह पर। तो लिहाजा इसके अंदर जो है वो कमी बेशी वो मुमकिन हो गई। जब मुमकिन हुई तो फिर इसके लिए फिर उलमा ने ऐसी तगोदो की और ज़माने के अंदर इसके लिए ऐसी फिर मिसालें कायम की कि आदम से लेकर आज तक दुनिया यानी वैसी मिसालें पेश करने से कासिर है। बल्कि आज का जो तहकीक और तहकीक का दौर है, यानी बाल की खाल उतारी जाती है, खबर जो है तो पूरे ज़राए इस्तेमाल करते हुए खबर की पूरी छानबीन की जाती है। तो आज के दौर के अंदर भी वो आला उसलूब और वो आला अंदाज जो हमारे आइमा ने इख्तियार किया, जो हमारे असलाफ ने इख्तियार किया, वो उसलूब आज भी दुनिया अपनाने से या पेश करने से कासिर है। तो लिहाजा ये कह लें कि एक इंतहाई बला का कारनामा है जो इस उम्मत के हिस्से के अंदर आया, कि अहादीस की हिफाजत के अंदर, इसके अंदर चूँकि वो मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ अहादीस थी, सहाबा हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा,
प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें सुनी, कोई एक वक्त हाजिर था, कोई दूसरे वक्त हाजिर हुआ, तो किसी को एक बात देखने का मौका मिला, किसी को दूसरी देखने का मौका मिला, फिर ये सारे लोग बिखर गए, कोई कोई मदीना में रहा, कोई मक्का चला गया, कोई शाम चला गया, और कोई कूफा के अंदर चला गया, कोई बसरा के अंदर चला गया। तो इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर ये लोग यानी कह लें फैल गए। तो जब ये मुख्तलिफ खित्तों के अंदर फैले हैं, तो फिर अब वहाँ पर एक बंदे को हदीस का पता लगता है जी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब जैसे उसे पता लगता है कि ये प्यारे पैगंबर का फरमान है और फलाना बंदा जो है फलाना सहाबी इसको बयान करने वाला है, तो अब वो लोग सिर्फ ये इस बात के लिए मसलन मदीना से शाम तक का सैकड़ों किलोमीटर यानी हज़ारों किलोमीटर कह लें, हज़ारों किलोमीटर का फासला है, तो वो हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करता है सिर्फ इस वजह से कि ये जो बात मुझे पहुंच चुकी है और इसका हवाला मुझे दिया जा रहा है जी फलाना बंदा है इसको बयान करने वाला है, तो सिर्फ उसके मुंह से सुनने के लिए ये जो बात इसको मोतबर जरिए से पहुंच चुकी है, तो सिर्फ उस बयान करने वाले के मुंह से सुनने के लिए वो हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हैं और एक हदीस के लिए जाते हैं और उसको सुन के आते हैं। तो ये जिस तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए महफूज है और वो आज तक दुनिया को रहनुमाई फराहम कर रही है, हत्ता कि अपने तो अपने बेगाने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के तो उनसे रहनुमाई लेते हैं, उनसे सबक लेते हैं। और बल्कि मैं पढ़ रहा था, ये इसराइल की जो वज़ीर आज़म थी गोल्डा मायर उसका नाम था, तो उसने जब अरबों से जंग जीती, तो एक अमेरिकन सहाफ़ी जो उसके पास आया, कहने लगा जी आप मुझे अपनी इस कामयाबी का राज़ बताएँ। उसने इंटरव्यू लिया उससे, तो उसने जब कामयाबी का राज़ पूछा कि आपकी सारी पार्लियामेंट, आपके अपने लोग आपके खिलाफ थे, तो आपने एक इंतहाई कदम उठाया असले की डील का। तो ये आपने कैसे सबको यानी सबकी बात को छोड़कर आपने खुद अपने पैरों पर वज़न डालते हुए ये एक बड़ा कदम जो उठाया है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? सबकी मुखालफत मोल लेते हुए। तो उसने वो कहते हैं वो बात फिर ऑफ द रिकॉर्ड बताई, कहने लगी जी ये मैंने मुसलमानों के नबी से ये बात ली। अल्लाह अकबर। तो ये यानी अपने और बेगाने सभी वो जो आपकी सीरत से सबक लेते हैं, तो आपके अमाल से, आपके किरदार से जो सबक लेते हैं, तो वो उनकी कामयाबी का ज़ीना बन जाता है, तो कामयाबी की गारंटी बन जाता है। तो यूँ वो लोग कामयाबी हासिल करते हैं। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा हैं, इनकी सीरत भी तारीख़ के अंदर महफूज़ है। तो इनकी सीरत भी महफूज है, फिर हमारे आइम्मा हैं उनकी सीरत भी महफूज है। कह लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम उनकी जो सीरत महफूज है वो तो ऐसे महफूज है कि उसको सनद के साथ महफूज किया गया है। जो बात बगैर सनद के है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है जिसके पीछे सनद ही मौजूद नहीं है। यानी अव्वल अव्वल तो ये हालात थे सहाबा के दौर के अंदर कि जो बंदा वो हदीस बयान करता उसे कबूल किया जाता। लेकिन बाद के अंदर ये हालात हुए कि जब वो ताबीन का दौर आया तो उस दौर के अंदर इस्लाम बहुत फैल गया। तो फिर कुछ गैर मोतबर लोग वो भी इस्लाम के अंदर दर आए और उन्होंने फिर गैर मुहक्कक बातें जो है वो शुरू कर दी। जब उन्होंने ये बातें शुरू की हैं तो फिर वो लोग कहने लगे सम्मू लना रिजालकुम, तुम अपने आदमियों के नाम दो जिन्होंने ये खबर तुमको दी है। यानी फिर खबर की तस्दीक होने लगी कि आपको ये खबर कहाँ से मिली है, उसने ये खबर कहाँ से ली है। तो फिर देखते ही कि ये खबर देने वाले जो हैं अगर मोतबर हैं, तो ये इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी, तो आपको हदीस की जो इस्तिलाहात हैं वो भी पढ़ाने का मौका मिला। तो वो यानी पढ़ के इंसान उस पे थोड़ा बारीकी में गौर करे, तो समझ आती है कि अक्ल बंदे की दंग रह जाती है। किस कदर बारीकी में जाके उसूल ये वज़ा किए गए हैं, इनको बनाया गया है, इनको तरतीब दिया गया है और लोगों के सामने ये असूल रखकर तो ऐसे तरीके से दीन को महफूज किया गया है कि यानी दुनिया के अंदर ये मिसाल ढूंढे से नहीं मिलती। तो तब जब ये फितना पैदा हुआ, लोगों ने गैर मोतबर बातें करना शुरू की, ऐसे कच्ची पक्की बातें करना शुरू की, तो फिर उस वक्त ये सनद का सनद का रिवाज पड़ा और फिर लोगों ने कहना शुरू किया सम्मू लना रिजालकुम, अपने मर्दों के नाम बताओ। तो ये हमारे एक इमाम हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं
کہ اگر یہ سند نہ ہوتی کہ یہ مردوں کے بارے میں نہ پوچھا جاتا کہ آپ کو یہ کس نے خبر دی ہے، اس کو کس نے دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی ہے، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو پھر جس کے منہ میں جو بات آتی وہ کہنا شروع کر دیتا. یعنی احادیث کے اندر گنجائش تھی نقب لگانے کی، لیکن اس کا راستہ پھر محدثین نے، علماء کرام نے، ائمہ اعظام نے ایسا ان کا ناطقہ بند کیا کہ وہ سوراخ جہاں سے باطل چیزیں گھس سکتی تھیں ان کے سامنے ایسا پیرا لگایا، ایسے اصول وضع کر کے وہاں پر رکھ دیے کہ وہ باطل جو ہے پھر اس خالص دین کے اندر آنا اس کا ناممکن ہو گیا. تو یہ اگر آپ اصولوں کو مد نظر رکھیں، ان اصولوں کے مطابق احادیث پر غور کریں تو بالکل ایسے جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، جس طرح وہ لوگ جو ہیں آپ سے منہ سے بات سن رہے ہوتے تھے، آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ان کو عین یقین ہوتا تھا کہ یہ آپ فرما رہے ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں، بالکل آنکھوں دیکھی بات ہوتی تھی. تو ان اصول جو یہ اصول وضع کیے گئے، ان اصولوں پر تھوڑا باریکی سے غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر جس چیز کی چھان پھٹک کر لی گئی ہے نا، وہ بالکل آپ ایسے اس پر یقین کر سکتی ہیں جیسے جو بندہ اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ یقین کرتے ہیں. تو میں نے تو یہ پڑھائے ہیں، دیکھے ہیں، تو جب ان پر تھوڑا باریکی میں غور کیا ہے تو وہ اصول ایسے زبردست ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اصول سوچا کیسے، اس کو بنایا کیسے گیا، اس کو وضع کیسے کیا، اس کی یعنی اصول بناتے ہوئے بال کی کھال اتاری گئی، انتہائی اعلیٰ درجے اعلیٰ پیرائے کے اندر جو اصول وضع کیا گیا ہے. تو ایسے اصول وضع کرنے کے بعد جب پھر ان کو اپلائی کیا جاتا ہے، لاگو کیا جاتا ہے، تو پھر جب وہ لاگو ہوتے ہیں تو پھر دین ایسا چھن کر آتا ہے، وہ چھلنی سے کہہ لیں کہ جو بالکل خالص ہوتا ہے. جس طرح ہم کہہ لیں کہ آٹا چھانتے ہیں، تو آٹا جب اس کو وہ چھاننی اچھی ہو، باریک ہو، تو پھر وہ کوئی غبار اور کوئی تنکا جو ہے اس کے اندر نہیں آنے دیتے. تو بالکل یہ اصول ایسے ہیں، انہوں نے ایسی باریک چھاننی لگائی ہے کہ بالکل خالص چھن کر دین جو ہے وہ آتا ہے، اور جس میں کوئی ذرہ برابر، رتی برابر کوئی شک و شبے والی بات، وہ چیز ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یعنی وہ صحابہ کرام کی صرف بھی محفوظ ہوئی، ائمہ اعظام کی صرف بھی محفوظ ہوئی. تو یہ یعنی سیرت ہم پڑھیں تو عقلیں روشن ہوتی ہیں، عقلیں روشن ہوتی ہیں اور انسان کے اشکالات دور ہوتے ہیں. وہ جو اس کے ذہن کے اندر باتیں آتی ہیں، جی اتنا بڑا معاشرہ تھا، اتنی پھیلی ہوئی حکومت تھی، اور بر اعظموں کے اندر پھیلی ہوئی حکومت تھی، اور پھر لوگ جو ہیں وہ سارے بر اعظموں کے اندر پھیل گئے. اب وہاں سے وہ کہہ لیں کہ چن چن کر موتی اکٹھے کرنا پیارے پیغمبر کے عمل اور آپ کے فعل، آپ کے قول کے متعلق، تو یہ تو بڑا کار نادارد ہے، یعنی بڑا مشکل کام ہے. تو لیکن یہ جو اصول جو ہیں یہ پڑھ کے اور پھر یہ ائمہ کی تگ و دو پڑھ کے کہ کس طرح ان لوگوں نے یعنی ہمت سے کام لیا، اور یعنی علم کے پیچھے اپنی جوانیاں جو ہیں اور اپنے بڑھاپے جو ہیں ان کو قربان کر دی. مثلا امام بخاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اب ان کی سیرت بخاری اس کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ امام صاحب جو ہیں وہ سفر پر تھے، اور اشرفیاں ہوتی تھی اس دور کے اندر، دینار ہوتے تھے. تو دینار آپ کے پاس ہیں، تو سفر میں جا رہے ہیں، بحری جہاز کے اندر یا کشتی کے اندر سوار ہیں، دریائی سفر ہے یا سمندری سفر ہے، تو سفر کر رہے ہیں. اب ساتھ والی سواری جو اس نے تعارف شروع کر دیے. ہوتا ہے یہ سفر کے اندر ہم تعارف کرنے لگ جاتے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے تعارف کیا تو امام صاحب جو ہے انہوں نے ساری بات بتا دی ان کو، جی میں ادھر سے آیا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، یہ کام کرتا ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے. جب اس نے پیسے سنا کہ پیسے کافی ہیں بندے کے پاس، تو تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے کشتی میں شور کر دی، میرے پیسے گم ہو گئے، پیسے گم ہو گئے. تو اب لوگ سارے حیران ہیں بھی یہ کشتی سمندر کے اندر جا رہی ہے تو یہاں سے کس نے لے کے جانے تھے؟ اگر تمہارے گم ہوئے ہوئے تو اس کے اندر ہی ہوں گے، ہم ابھی تلاشی لیتے ہیں، ابھی تو تلاش کر رہے تھے تمہارے پیسے. تو اس نے کہا جی ایسی ایسی تھیلی ہے اور اتنے اتنے پیسے ہیں. تو اب یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اب حیران رہ گئے کہ اس بندے نے کیا کیا میرے ساتھ. تو اب ظاہری بات جب تلاشی لیتے تو آپ سے پیسے برآمد ہو جاتے، اور جب پیسے برآمد ہوتے تو پھر دنیا بات چھوڑتی نہیں ہے، پھر یہاں پر بھی کشتی کے اندر بھی چھوڑ ہوتی ہے، اور باہر ساحل پہ جا کر تو وہاں بھی بات جو ہے وہ اللہ اکبر. تو
ساحل پر بات جا کر وہ مزید پھیل جاتی. تو انہوں نے کیا کیا, چپکے سے اب وہاں پر حالات بھی ایسے ہوتے تھے, گھر سے بندہ نکلا ہے, نہ کوئی بینک ہے, نہ کوئی اے ٹی ایم مشین ہے, اور نہ ہی کوئی جائز کیش ہے, کوئی ایسا وسیلہ بھی نہیں کہ پیسے وہ آ جائیں کہیں سے, اور کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے, اور راستے کے اندر کوئی جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو ابھی طالب علم تھے, سیکھنے والے تھے, پڑھ رہے تھے. تو اب ایسے حالات کے اندر وہ ان کی شہرت ہو جاتی, خیانت کی, چوری کی. تو انہوں نے چپکے سے وہ جو جمع پونجی تھی, اب وہ جاتے بھی تھے سفر پر, تو سفر بھی دنوں کے ہوتے, مہینوں کے ہوتے, کئی کئی دن لگ جاتے, سال بھی سوگات لگ جاتے, اور پھر انہیں پیسوں کے اندر گزارا کرنا ہوتا تھا. تو انہوں نے وہ سارے پیسے چپکے سے دریا کے یا سمندر کے اندر ڈال دی. تو بعد میں تلاشی ہوئی تو کسی کے پاس کچھ بھی نہ نکلا. تو اس بندے کو سب نے لان تان کی. اب بندہ وہ شرمندہ ہوا کافی, اس کو یہ ندامت اٹھانی پڑی. تھوڑی دیر بعد پھر وہ امام صاحب کے پاس آ کے کہا جی ٹھیک ہے, تو میں نے حرکت تو غلط کی ہے, لیکن آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا, لیکن وہ پیسے گئے کہاں؟ تو کہنے لگے کہ میں یعنی دین پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف ہوں, تو لہٰذا میں اپنے ماتھے پر یہ کلنک کا داغ نہیں لگوا سکتا. تو میری ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ اکارت چلی جانی تھی, تو لہٰذا میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا میں نے وہ اپنی دولت کی قربانی دے دی. اب میں بھوکا رہ لوں گا, پیاسا رہ لوں گا, مصیبت برداشت کر لوں گا, لیکن وہ اپنی ساری زندگی کی محنت جو ہے اس پر پانی نہیں پھیر سکتا تھا. تو لہٰذا میں نے دولت کی قربانی دے دی. تو بہرحال یوں وہ لوگ جو ہیں قربانیاں دے دے کے, تو اس طرح انہوں نے دین کو محفوظ کیا ہمارے لیے. ایسے انہوں نے تو وہ دو کر کے, ابھی انہیں کے بارے میں امام بخاری کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ, ایک دفعہ بیمار ہو گئے. تو حکیم تھا, انہوں نے کہا جی اپنا پیشاب چیک کروائیں. تو یہ پیشاب لے کر کے کہنے لگے یہ کسی ایسے درویش کا ہے کہ جس نے عرصے سے روٹی سالن کے ساتھ نہیں کھائی. تو وہ پتہ لگا جی یہ پانی کے ساتھ کھاتے رہے, پانی کے ساتھ یہ چیزیں کھانا جو ہے وہ اپنی روٹی جو ہے وہ کھاتے رہے. تو ایسے یعنی قربانیاں دے کر. اور ایک یعنی کہہ لیں کہ بزرگ کا قول بھی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ علم کی منزلوں کو پا سکتے ہی نہیں جب تک آپ اپنی دکان جو ہے اس کو کہہ لیں کہ اپنے کاروبار کو خراب نہ کریں, اپنے گھر کو ویران نہ کریں. تو یعنی جو ان اسلاف نے محنتیں کی ہیں, نہ گھر بار کی پرواہ کی, نہ اپنے کاروبار کی پرواہ کی, علم کے اندر ایسے مگن ہوئے کہ ہر چیز سے بیگانے ہو گئے. تو یعنی کہہ لیں کتابی کیڑے بنے, جس طرح آج کل بھی بعض لوگ بن جاتے ہیں. جس طرح ہمارے یہ قائد تھے محمد علی جناح, وہ آدھی رات تک جاگا کرتے تھے. تو وہ بڑی ان کے بارے میں اقوال بھی مشہور ہے, تو صحیح بھی ہوں گے, کچھ غلط بھی ہوں گے. تو کہتے ہیں جی قائد کو فون آیا کسی یعنی انگریز افیسر کا, تو اس نے کہا جی آپ آدھی رات ہوگی ابھی تک جاگ رہے ہیں. کہنے لگے تو دوسروں کو میں نے فون کیا تھا, وہ جو ہندوستانی لیڈر تھے, گاندھی تھے یا کوئی اور تھے, نہرو تھے, تو ان کو تو میں نے فون کیا, وہ تو سو رہے تھے. تو وہ کہنے لگے جی ان کی قوم جاگ رہی ہے تو اس لیے وہ سو رہے ہیں, ہاں تو میری قوم سوئی تو اس لیے مجھے جاگنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے بہرحال باتیں مشہور ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کے اندر حقیقت بھی ہو. تو بہرحال وہ جو لوگ ہیں آج بھی دنیا ایسے بڑی بڑی وہ محنت کرتی ہے. ہمارے جس طرح یہ بچے طالب علم پڑھتے ہیں, کہ ہمارے دوست پڑھتے ہیں, تو وہ آدھی رات تک. ہمارے ایک دوست تھے ماشاء اللہ پڑھا کرتے تھے, لائبریری میں بیٹھتے تھے, اور کتاب ایک لے لی ہے, پڑھنی شروع کی ہے, کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتے. آج کل وہ کہہ لیں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر وہ پروفیسر لگے ہوئے ہیں, تو عرصہ ہوا ان سے رابطے ہی منقطع ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کی عادت میں نے دیکھی ہے, وہ پڑھاتے ہوئے جب میں بھی پڑھایا کرتا تھا کہ یعنی وہ لائبریری کے اندر جاتے ہیں رات کو, انہوں نے لائبریری کی ڈیوٹی خود لی ہوئی, تو وہاں پر طلباء کو انہوں نے لائبریری سے نکال دینا عشاء کے بعد. تو اس کے بعد بیٹھے انہوں نے وہ کام کرتے رہنا, پڑھتے رہنا, بیٹھے وہ کرسی پر بیٹھ بیٹھے سو جانا. تو بہرحال ایسے بھی لوگ آج بھی موجود ہیں. تو بہرحال یہ اس طریقے سے علم محفوظ ہو کر یہ ہمارے تک پہنچے ہے, اور یعنی اس طریقے سے جو اس کے ایسے ایسے محدثین نے محنتیں کی, اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اصول وضع کیے. یہ کہہ لیں کہ یہ سینکڑوں سال کی محنت ہے, اور یہ ایسی محنت ہے کہ جس کو سابقہ ادیان, سابقہ ملل, سابقہ معزز اقوام اور متمدن معاشرے سب یہ مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. کسی نے کوئی ایسی خبر کی چھان پھٹک کی, کوئی ایسے اصول وضع کیے ہی نہیں
جو ان لوگوں نے کر دیے. یہ اصول اگر بندہ غور سے پڑھ لینا, اور غور سے پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے پھر یہ محنتیں کی ہیں اس دین کو اور اس علم کو اکٹھا کرنے پر, ان کی سیرت بندہ پڑھ لے تو بندہ اش کار اٹھتا ہے, اور بندہ اٹھتا بیٹھتا پھر ان کو دعائیں دیتا ہے. اور پھر ان اصولوں کے مطابق جو دین چھن کر ہمارے پاس پہنچتا ہے تو یعنی بالکل بندے کو اینولی یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے ہی اس بات کو لے رہے ہیں جیسے ہم براہ راست آج سے 1400 سال پہلے جناب رسول کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے شاگردی کے ماحول کے اندر ان کے سامنے بیٹھ کر جس طرح ابو ہریرہ سیکھا کرتے تھے, عبداللہ بن عمر سیکھا کرتے تھے, عمر اور ابوبکر سیکھا کرتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین, جس طرح یہ صحابہ سے آگے تابعین جس طرح یہ سیکھا کرتے تھے, تو بالکل ایسے ہی بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل وہی باتیں ہیں, وہی افعال ہیں جو لوگوں کے سامنے ہوئے, گویا یہ آج میرے بھی سامنے ہو رہے ہیں. جس طرح ان لوگوں نے کانوں سے سنا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے کانوں سے سنا. اور یہی بات ہے کہ آج تو ہمارا دور تو بہت بات کا ہے, لیکن وہ قریب دور کے امام یعنی بعد میں کچھ ائمہ جو ہیں جو مشہور ہو, جس طرح امام ابو حنیفہ ہیں 90 ہجری کے اندر پیدا ہوئے, اور ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو امام مالک کے بارے میں آتا ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو حدیث پڑھنے پڑھانے کا اتنا شغف نہیں رہا, تو علم کے ساتھ ان کا شغف رہا ہے, اور فقہ کے اندر ان کا وہ خوب شغف رہا ہے. جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ ان کا بھی فقہ کے ساتھ شغف رہا ہے, لیکن ساتھ وہ احادیث پر بھی وہ متوجہ ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب موطا امام مالک جو ہے وہ لکھی ہے, پھر آگے وہ بیان جب احادیث بیان کیا کرتے تھے تو آتا ہے جی وہ یعنی ایسے غسل کر کے آتے اور ایسے کہنے کے احتیاط سے بیٹھتے, اور اس طرح دیگر امام بخاری کے بارے میں آتا ہے تو جیسے پیارے پیغمبر کی مجلس کے اندر بیٹھتے, جس کی مجلس کے اندر ایسے ہوتے ہیں جیسے پیارے پیغمبر کی مجلس کے اندر بیٹھتے, تو ایسے وہ حدیث پڑھتے اور ایسے وہ حدیث پڑھاتے, بڑے یعنی کھب کر, اور اس کے اندر کھب کر غور کرتے ہوئے یہ وہ کام کرتے, اور نتیجہ اس کا ہمارے سامنے ہے کہ پھر انہوں نے یہ معتبر طریقے سے پھر یہ دین ہم تک پہنچا دیا. تو اب وہ ان کے مذہب کے پھیلنے کا زیادہ وہ عالم اسلام کے اندر نہیں پھیلا, تو اب طریقے ایک روایت آتی ہے کہ ان سے کہا گیا, امام مالک سے خلیفہ نے کہا جی آپ نے کتاب لکھی ہے بڑی معتبر ہے, تو اس کو ہم عالم اسلام کا قانون بنا دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی نہیں, یہ میری آراء ہے اس کے اندر, تو میری بھی آراء ہیں, دوسرے لوگوں کی بھی آراء ہو سکتی ہیں, بسا اوقات ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو, کسی دوسرے کی صحیح ہو, تو لہٰذا آپ میری آراء کو اس ملک کا قانون نہ بنے. تو وہ لوگ یعنی اپنی آراء کو ایک رائے کی حد تک ہی لیتے تھے, تو باقی جو قرآن ہوتا جو حدیث ہوتی اس کو ایک معتبر اور اتھینٹک ذریعہ سمجھتے دین کا اور اس دین کے پھیلاؤ کا, تو لہٰذا اس پر وہ بالکل بھی کمپرومائز یا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اپنی آراء پر سمجھوتا کر لیتے تھے. تو میں بھی ایک رائے دے رہا ہوں, اور بسا اوقات آپ غور کریں پڑھیں تو بسا اوقات ایک رائے قائم کرنے کی بندے کو ضرورت پیش آ جاتی ہے, تو وہاں پر کچھ یعنی کہہ لیں دلائل اس کے سامنے ہوتے ہیں, تو ان دلائل کی بنا پر ایک رائے وہ قائم کر لیتے ہیں. اب دوسرے کے سامنے دوسرے دلائل ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہاں پر وہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. بسا اوقات تو کوئی معتبر دلیل آ گئی تو وہاں گنجائش ختم ہو جاتی ہے, ورنہ یہ ہے کہ گنجائش باقی رہتی ہے. جس طرح مثلا میں وہ پڑھ رہا تھا بخاری شریف کے اندر حدیث کہ عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے قربانی کرنی ہے اور وہ چاہتا ہے میری قربانی مکہ کے اندر قربان ہو, تو وہ اپنی قربانی کو یعنی قلادہ پہنا کر, ہار پہنا کر وہ مکہ بھیج دیتا, اور پھر وہ اپنے گھر کے اندر محرم والی پابندیاں اپنائے گا. جو ایک محرم پر پابندیاں ہوتی ہیں تو وہ والی پابندیاں, بال نہیں کاٹنے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, شکار نہیں کرنا, تو وہ والی پابندیاں اس پر لاگو ہو جائیں گی. تو اب یہ مسئلہ جو ہے جس نے سنا تو وہ آیا عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو کہنے لگے بن عباس ہیں جن کو حب حاضر امہ, اس امت کے سب سے بڑے عالم کا لقب دیا گیا, تو کتنا بھی بڑا عالم ہو تو, لیکن بہرحال ہر ایک انسان ہے, اور چونکہ اس سے اندیشہ ہے جب اپنی سے مسئلہ بیان کر رہے, تو ان کی یہ رائے, تو عائشہ سے کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ یہ مسئلہ بتائیں, تو وہ کہنے لگی کہ یہ مسئلہ یوں ہے, اپنے ہاتھ سے رسیاں بٹتی تو بٹ کر پھر وہ جو بکرا ہوتا, اونٹ ہوتا,
اس رسی کے اندر اس رسی کا پھر ہار ڈال وہ جو ہے وہ ہو جاتا. تو اب میں جب یہ کام کر اللہ کے نبی روانہ کرتے تو آپ یعنی کوئی احرام والی بندہ پر لاگو نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بات ہے میں خود یہ پابندیاں لگتی ہوئی نہیں یہ باتیں تو اس فرمان کا بہت بڑا ذریعے سے دلیل آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی رائے سے پاس قدمی اختیار کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی پاس قدمی اختیار کر کے ابھی یہ تو ان کے دوبارہ تو چیزیں انشاءاللہ یہ ان اصولوں پر غور کرنے کے بعد اور دل کو یعنی سکون اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اتنی محنت کے بعد آپ دین کہ کوئی کمی کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں رہا. اور جو اتنی یعنی باریک چھلنی لگنے کے بعد جو چھن کر ہمارے پاس دین پہنچ رہا ہے اس کے اندر بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو پھر انسان کو ہو جاتا ہے اور وہ یعنی کہنے آ جاتا. تو لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اندر جو غیر معتبر ہوگی اس کا فرق بھی ہم بتا دیں گے کہ یہاں پر یہ تھوڑا فرق آ رہا ہے. یہاں پر بیان کرنے والا جو اسے وہ ایسا تھا اس کے اندر یہ بتائی تھی اس کا حافظہ اچھا نہیں تھا یا اس کا کہہ لیں کہ دین اچھا نہیں تھا جس وجہ سے اس کی بات جو ہے غیر معتبر ٹھہرتی ہے. تو باقی یہ والے بیان کرنے والے سارے معتبر ہیں. جب وہ معتبر ذریعے سے ثابت ہو گئی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہماری آنکھوں کو روشن کرنے والی ہوگی اور دل کے سکون کا باعث کی ہے. بات وہ کہہ دی جاتی ہیں بول دی جاتی ہیں لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن بہرحال ان کو تسلیم کرنے کے اندر ہی یعنی کامیابی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ باتیں ساری بندے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح یہ سائنس ترقی کرتی جاتی ہے اور وہ باتیں جو ہمیں ماضی کے اندر سمجھ نہیں آتی تھیں آج ان کا سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے. جس طرح یعنی وہ احادیث میں آتا ہے بخاری کے اندر ہی آتا ہے کہ تول جو ہے تول انسان کا عمل جو ہے اس کا بھی اللہ کے یہاں تول ہوگا اور اس کا حساب ہوگا. تب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں لیکن آج یہ ہمارے اقوال جو ہیں وہ تولے جاتے ہیں. کتنا جی ایم بی ہے کتنے ڈیٹا ہے وہ تول ہو رہا ہے اس کا. تو یہ سمجھ آ رہی ہے اقوال کا بھی تول ہو رہا ہے اور یہ اس طرح اعمال جو ہیں ان کو بھی شکل دی جا سکتی ہے. تو اب یہ ان چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو الحمدللہ نہ سمجھ آئیں تو ان کو جب یہ ان اصولوں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں تو پھر ان کے دین کے اندر ہی خیر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کو جب سائنس مزید ترقی باقی مزید ہمیں سمجھ آ جائیں گی. تو آج یہ کہہ لیں کہ تعارفی مجلس تھی ہماری حدیث کے بارے میں ان کے اصولوں کے بارے میں. کل انشاءاللہ ہم اس کی کتاب الجامع جو ہے بلوغ المرام یعنی کہتے ہیں جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کے علم آ جاتا ہے. ایک بلوغ المرام ہے اس کے بعد مشکات ہے مشکات کے بعد بخاری ہے جو 2-3 کتابیں یہ حدیث کی پڑھ لیتے ہیں بہت ہی حدیث کے بعد یہ بنیادی کتاب بھی ہے اور انتہائی کتاب بھی ہے. یعنی اس کا مقدمہ ہے وہ پڑھا جائے تو اس کے لیے
پہلے تو انشاءاللہ کل ہم اس کی پہلی جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ سے وہ روایت ہے کہ حق المسلم المسلم ست، مسلمان کو مسلمان پر 6 حق ہے. کل انشاءاللہ وہ ہم آپ کو پڑھیں گے اور اس کلاس کو آگے لیں گے. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر شیخ. See you tomorrow then. انشاءاللہ.